कुरम एजेंसी में जो अमन मुआहिदा हुआ है, इसमें सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और फ़ौज भी शामिल थी। 13 साल से इस सूबे के अंदर हुकूमत भी है इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए मसरूफ़ थे। बाज़ाब्ता तौर पर तो दस्तखतें तो हो गई है, लेकिन इसके लिए अभी ये कह दिया है सारी कमेटी के लोगों ने और सूबाई हुकूमत ने कि गवर्नर हाउस में जाके इसको फाइनल टच देगा। अगर वहाँ पे PHUs है इनके इलाकों में, जो स्कूल्स है या तालीमी इदारे हैं, जो भी सरकारी एरियाज़ को भी उन्होंने मोर्चे और बंकर्स में तब्दील कर दिया। अक्टूबर और नवंबर के महीने और दिसंबर तक आ जाती, इन महीनों के अंदर ये इश्यूज बन जाती है। ज़मीनी तनाज़ा चल रहा है या इनके फिर कावराना इशू हैं, तो दोनों है, ये बहाने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दौर के साथ मैं हूं सलीम अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बसीर कलंदर साहब। इनका ताल्लुक है, ये आज न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं और जो हमारे इलाके हैं, KP का इलाका खासकर, इनके हवाले से इनकी गहरी नज़र है और आज इनसे बात करेंगे कुरम एजेंसी में जो अमन मुआहिदा हुआ है उसके बारे में कि मुआहिदा आगे चलकर क्या शक्ल इख्तियार करेगा, क्या हुकूमत इस मुआहिदे पर जी, अमल जी। दरामद करवाने में कामयाब होगी। तो नाजरीन, ये जिरगा बैठा था कोहाट में तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से, तो इस जिरगे का आज इख्तिताम हुआ है कामयाबी के साथ। और ये कामयाबी ये है कि दोनों फ्रीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 45 अफराद कहा जा रहा है दोनों जानिब से शरीक थे, उन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं और इसमें सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और फौज भी शामिल थी, दूसरे भी जो इदारे थे वो शामिल थे। तो नाजरीन, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये 3 महीने से मामला खराब था। 12 अक्टूबर को हालात कशीदा हुए, वहां पर कानवाय पर फायरिंग की गई जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए। फिर उसके बाद जो रोड है उसको बंद कर दिया गया। फिर 21 नवंबर को एक वाकया होता है, कानवाय पर हमला होता है और तकरीबन उसमें भी कुछ लोग कहते हैं 40 से 50 अफराद, ये तस्दीक की गई है कि इतने अफराद जो थे वो उसमें जान की बाजी हार गए। उसके बाद फिर एक फरीक दूसरे फरीक के जो इलाके पर हमला करता है और उस झड़पों में कुल मिलाकर जो थे ये झड़पें और ये कानवाय पर हमला, तो 134 बंदे इस 2-4 दिनों में मारे गए। उसके बाद नाज़रीन, अब तक ये जो 3 माह में, अभी कल भी 1-2 वाक़ये हुए हैं, उसके पहले भी वाक़या हुआ, 161 बंदे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए और 280 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं इन 3 माह में। रोड बंद होने की वजह से अद्वियात की कमी थी वहाँ पर, जो बैंक हैं वो बंद थे और भी कई लोगों को मुश्किलात का सामना था और उन्हीं उस रोड को खुलवाने के लिए अब पाकिस्तान में धरने भी शुरू हो चुके थे और जो दूसरी जमात है उन्होंने भी धरनों का ऐलान कर दिया था। तो हम बात करते हैं अब्दुल बसीर साहब से। बसीर साहब, बताइएगा, ये जो मुआहिदा हुआ है आपकी नज़र में ये कितना खुश आइन है और आगे चलकर इसके क्या असरात होंगे? इससे पहले भी जो मुआहिदे हो चुके हैं उससे मुतल्लिक भी बताइएगा और जो नुकात हैं इसमें उस पर अमल दरामद हो सकता है, हुकूमत अमल दरामद करवा सकती है सर? बहुत शुक्रिया, नया दौर की टीम का बहुत शुक्रिया। खुरम के जो सूरत हाल थे पिछले, आप देख रहे थे 3-4 माह से ये जो सूरत हाल बनी हुई थी। अक्टूबर में वाकया पहला हुआ, 12 अक्टूबर को जो वाकया पेश आया उसमें कुछ हलाकतें सामने आई। फिर उसके बाद मुखालिफ फरीक ने अटैक करके जो मतलब उसके बाद जो क्लैशेस शुरू हो गए। तो ये पूरे जी। 3 महीने का जो सिलसिला था उसमें तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ है दोनों फरीकैन की जानिब से। उसमें यह था कि जिस तरह आपने ज़िक्र की है अपने इंट्रो में कि मरी मुआहदा भी हुआ था 2008 या 10 में गालिबन वो, तो उसमें भी 8 यही में था हुआ कि था। ये लोग हाँ, दो लोग असला नहीं उठाएंगे और ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जो ये सारे मुआहदात जो थे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बहुत पुराना ये चलता आ रहा है इनके दोनों फरीकैन के दरमियान जितने भी तनाज़ात है, कशीदगी है। लेकिन उसको हटकर ये माज़ी को हम अगर भूल के आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा ख़्याल में इसी तरह फिर सूरत-ए-हाल बिगड़ते जाएँगे और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बहरहाल ये बिल्कुल। जो सूरत-ए-हाल बनी हुई थी इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुई उन दिनों। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है अपनी एक पिछले 13 साल से इस सूबे के अंदर हुकूमत भी है इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए मसरूफ़ थे। आए रोज़ वो जाते थे और इस्लामाबाद पे चढ़ाई और पंजाब हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई के दावे करते थे।
تو اس سارے 3 مہینے کے دوران جو پولیٹیکل کلیشز تھے وہ بھی پیک پہ تھے اور یہ والا ایشو بھی تھا، لیکن یہ صوبائی حکومت نے بالکل سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے۔ پچھلے جو 3 ہفتے انہوں نے مکمل دے دیے صوبائی حکومت نے، سیکورٹی اداروں نے، اور جو پولیس اور سیول جو ادارے ہیں انہوں نے جو یکسو ہو کے اس کی طرف دھیان دے دی، تو کافی نتائج اس کے سامنے آئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ہفتوں کی جو جدوجہد تھی، جو کوشش تھی فریقین کو راضی کرنا معاہدے پہ، جو ان کے ساتھ طے شدہ معاہدہ ہے اس میں ان کو جو تھا آج فائنل ہو گیا ہے۔ تو ہم اسی پہ اگر آپ آج بات کر لیں کہ معاہدے کے اوپر انہوں نے آج جو دستخط کی ہے دونوں فریقین کی جانب سے، اس میں پہلا نقطہ 14 نکات ہے اوورال اس پہ بات ہوئی ہے، جی اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو امن کمیٹیاں ہے وہ ساری چیز کو متحرک رکھے گی، جو ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا اس کے لیے الگ سے ایک امن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ باضابطہ طور پر تو دستخطیں تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی یہ کہہ دیا ہے ساری کمیٹی کے لوگوں نے اور صوبائی حکومت نے کہ گورنر ہاؤس میں جا کے اس کو فائنل ٹچ دے گا، اور جو کمیٹی ہے وہ اناؤنس کرے گا دونوں فریقین کی جانب سے، سیول اداروں کی جانب سے، سیکورٹی اداروں کی جانب سے جو لوگ تعینات ہیں اس کمیٹی کے اندر، ان کو باضابطہ طور پر گورنر ہاؤس کے اندر اناؤنس کچھ دنوں بعد کرے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی سے اعلان کیا ہے کہ جو تنازعات ہے، جو کشیدگی ہے اس ایریا میں، وہ ختم ہو گیا، اور ہفتے کے دن پہلے ہی کانوائے جو ہے وہ پاڑ چنار اور کرم کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوگی، اور وہاں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں پشاور یا ملک کے دوسرے حصوں میں، تو کانوائی ہفتے کے دن سے شروع ہو جائے گی۔ نکات پہ آتے ہیں، نکات پہ بات کرتے ہیں، جو 14 نکات تھے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شرپسند جو ملوث ہوتے ہیں ان کارروائیوں میں، ان کے خلاف جو حکومت کارروائی کرے گی، تو یہ جو فریقین ہیں اور جو امن کمیٹی پھر قائم ہوگی وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی حکومت کے ساتھ۔ باقی کرم میں جو ہے یہ کمیٹی جو رواج ہے اور قانون ہے اس کے مطابق جو ہے شرپسندوں کو سزا دے گی اگر کوئی شرپسندی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو۔ اس طرح بنکرز کے حوالے سے اور جو مورچے بنائے گئے ہیں تیری منگل سے چپری تک، جو دونوں فریقین کی جانب سے وہاں پہ ناکے یا مورچے ہے یا جو بنکرز ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور اس پہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اچھا، یہ جتنے بھی دونوں قبیلے فریقین کی ہیں جانب سے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فریق نے بنائے ہوئے تھے اور دوسرے کہہ رہے تھے انہیں مسمار کیا جائے، تو اس بات کی بھی کلیئرٹی ہوگی کہ یہ دونوں جانب سے بنائے گئے ہیں؟ نہیں، دونوں جانب سے ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب جتنے بھی ان کے اپنے علاقے، ایک فریق کے جو علاقے ہے وہاں پہ انہوں نے تعمیر کی ہے بنکرز اور مورچے، اور دوسرا جو فریق ہے انہوں نے اپنے علاقے میں جو ایریاز ہے، اس میں یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ سرکاری اداروں کو، مطلب اگر وہاں پہ پی ایچ یوز ہے ان کے علاقوں میں، جو سکولز ہے یا تعلیمی ادارے ہیں، جو بھی سرکاری ایریاز کو بھی انہوں نے مورچے اور بنکرز میں تبدیل کر دے، تو وہ تو سرکار نے ان کو کہہ دیا کہ وہ تو کلیئر کٹ خالی کر دے، اور باقی جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے قائم کیے ہیں وہ بھی ختم کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ جو فریقین کو یہ بھی بتایا ہے کہ پولیس جہاں پہ مداخلت کر لے تو آپ ضلعی پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ نہیں کہ آپ پولیس کو بھی فریق بنا لیں اور اس کے خلاف پھر آپ کارروائی پہ بڑھ جائیں۔ اور اس میں یہ مسماری کے اوپر ہم نے بات کر دی۔ آگے چل کے انہوں نے جو ذکر کی ہے کہ یہ ابھی جو ہمارے پاس جو خبر آئی ہے کہ اس کے بعد جو معاہدہ ہو گیا، تو وحدت المسلمین نے اپیل کی ہے اپنے قیادت سے، اپنے قائدین سے، جو ملک بھر میں انہوں نے کال دی تھی کہ دھرنے بڑے بڑے شہروں میں دھرنے کر لیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے اپیل کر دی ابھی معاہدے کے بعد جرگہ ممبران نے کہ آپ یہ دھرنے جو ملک بھر میں جاری ہے وہ ختم کر لیں۔ تو ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں اور بہتر ہے، اس پہ لوگ مقامی لوگ بہت خوش ہے کہ مطلب اس طرح ایک بار پھر وہاں پہ امن کی فضا قائم ہو اور ایک پائیدار امن قائم ہو اس علاقے میں۔ اچھا، دوسرا یہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جو اسلحہ جمع کروانے کا جو کہہ رہی ہے حکومت، یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو اس علاقے کا زیادہ پتہ ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ 3 جگہ سے ملتا ہے، تو جی وہ بالکل۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے اسلحہ لے لیتے ہیں، وہاں سے شرپسند آتے ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟
تو جی اسلحہ جمع کروانا یہ تھوڑا مشکل نہیں لگ رہا کہ اسلحہ، کیونکہ وہاں پر جو حکومت نے کہا ہے کہ جتنا بھی بھاری اسلحہ ہے، وہ جو جی راکٹ لانچر وغیرہ، یہ ساری حکومت کو دیں، اور جو اسلحہ آپ رکھیں گے اس کا لائسنس ہوگا، تو جی لائسنس کے بغیر اسلحہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی اسلحہ نہیں دیتا فریق، تو ایپکس کمیٹی کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور فوجی آپریشن کیا جائے گا، اور 1 کروڑ جرمانہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جی اسلحے کا بتائیے گا مجھے، تو زیادہ تر جو ایشو آ بھی رہا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسلحے کے حوالے سے آ رہا ہے، دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ ہم کیسے دے دیں، کیونکہ وہاں پہ بارڈر لگتا ہے افغانستان کا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، اسلحہ واپس کریں گے لوگ؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مطلب فریقین کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم اسلحہ جمع نہیں، ایک فریق کی طرف سے یہ مسلسل تھی کہ ہم کس طرح، جس طرح آپ بتا رہے کہ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے اس سائڈ پہ، تو اس میں یہ ہے کہ یہ پینتالیس ممبر جو فریقین کی ہے ان سب نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے بتا دیا کہ آگے ایک اور کمیٹی جا کے بن رہی ہے، ان لوگوں کی مشترکہ ایک کمیٹی بن رہی ہے، ان کے لیے ایک پلان، ایک لائحہ عمل طے کر رہا ہے کہ کس طرح ہم اسلحہ جمع کریں گے اور کہاں پہ جمع کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ساجد طوری جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن اسمبلی، قومی اسمبلی بھی رہا ہے، وفاقی وزیر بھی رہا ہے، ان سے جب میری بات ہوئی کہ یہ اسلحے، یہی سوال میں نے ان سے کیا کہ اسلحہ جمع کرنے کا کیا پھر طریقہ ہوگا اور یہ کس طرح لوگ جمع کریں گے، اس پہ تو بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہے ہیں۔ تو یہ شرائط کے ساتھ جو ہوگا تو مطلب اس میں یہ انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر شرپسند، اگر بارڈر کے اس پار سے کوئی شدت پسند کوئی کاروائی کرے گا تو اس وقت یہ اختیار ہوگا، جو کمیٹی بنے گی اور جو اختیار مند ہوں گے ان کو یہ اجازت ملے گی کہ اگر ان کو روکنے کے لیے یا علاقے پہ وہ کسی طریقے سے کوشش کرنے، دخل اندازی کی کوشش کریں گے تو اس وقت وہ استعمال ہوگی، اسلحہ استعمال کریں گے ہم۔ تو یہ اجازت لے کے پھر جس طرح میں نے بتا دیا، گورنر ہاؤس کے اندر جا کے یہ فائنل ٹچ دیں گے معاہدے کو۔ یہ ہاں معاہدہ تو ایک شکل میں ہو گیا، اس پہ تو ایک دونوں فریقین راضی ہے، مطمئن ہیں، لیکن آگے جو اس کے ساتھ جو مشروط شرائط ہے، جو اس میں علاقے میں بدامنی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ جو فریقین ایک دوسرے کے سامنے کلیشز پہ نہیں آئیں گے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی، سیول انتظامیہ کے ساتھ بھی اور پولیس کے ساتھ بھی تعاون کرے گی، تو اس کو پریکٹیکل شکل دینے کے بعد یہ کچھ 15 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے نا۔ تو ابھی تو ہوں یہ اسلحہ نہیں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور کل وہ اسلحہ جمع کریں گے، اس کے لیے انہوں نے 15 دن ٹائم دے دیا ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ آخری جو حتمی شکل دے گا معاہدے کو، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا صورت سامنے آتی ہے اس کی۔ جی عبد البصیر صاحب، اچھا تھوڑی سی ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ کرم میں اصل مسئلہ کیا ہے، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے یا زمین کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ زمین کا مسئلہ ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر فرقہ واریت آ جاتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بتائیے گا آڈینس کو کہ کیوں یہ وہاں پر امن پائیدار، امن کیوں نہیں آگے چلتا، کیوں ہر کچھ عرصے بعد یہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اصل مسئلہ وہاں پر کیا ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ مطلب اکثر ہم جو یہاں پہ اکثر آپس میں ڈسکس کرتے تو پچھلے کئی سالوں سے، جو کئی دہائیوں سے یہ جو ایشو چل آ رہا ہے، تو اس میں ایک چیز جو منفرد ہمیں لگی کہ یہ اکتوبر اور ستمبر کے بعد، اور یہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے اور دسمبر تک آ جاتی ہے، ان مہینوں کے اندر یہ ایشوز بن جاتی ہے۔ وہ پھر ہم نے لوکل لوگوں سے بھی کوشش کی ہے کہ ان کا جانیں، تو وہاں پہ ہمارا پرسنل ایک دوست ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اکتوبر کا مہینہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، بس جب بھی کوئی کلیشز ان دونوں کے درمیان آ جاتے ہیں، اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ زمینی تنازع چل رہا ہے یا ان کے فرقہ وارانہ ایشو ہیں، تو دونوں ہے، لیکن یہ بہانے ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا میں اگر آپ کو پرسنلی بتا دوں تو کرم ڈسٹرکٹ میں ان دونوں فریقین کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، مطلب ہوں ان آپس میں رشتے ہیں، انہوں نے شادی بیاہ کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کوئی ایشوز نہیں ہے کہ مطلب وہ یہ بہانہ بنا کے کہ یہ اہل تشیع کا بندہ ہے، یہ اہل سنت کا بندہ ہے، یہ
کسی اور فرقہ یا تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہوتے. ایشوز اصل میں یہ ہے کہ ایک فریق پہل کر لیتا ہے، پھر اس کے جواب میں آپ کو پتہ ہے کہ ان ایریا میں بہت زیادہ اسلحہ ہے لوگوں کے پاس، وہ جی دوسرا جی. رد عمل میں جا کے پھر کارروائی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر کشیدگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس میں کوئی تیسری پارٹی انوالو تو نہیں ہے؟ مطلب ہم کہہ لیں کوئی بیرون ملک سے کوئی سازش کرتا ہے کہ یہ پیور اسی علاقے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ پیورلی اس علاقے کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سنی لوگ ہیں ان کی ویڈیوز آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ مسلح لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نعرے بھی لگاتے ہیں اور ان کے حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ اپیلز بھی کرتے ہیں. جو کلدن تنظیم ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس اہل تشیع کے خلاف ایک کھڑے ہو جائے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کر لیں. تو یہ تو پھر لوگ، مقامی لوگ، اور جو تشدد پسند تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہاں وہ جی. کھرم میں ہو، وہ پڑا چنار میں پوری ہو. دنیا میں. ہاں ہاں، پوری دنیا میں. تو وہی جو چند عناصر ہوتے ہیں ان کو قابو کرنے میں میرے خیال میں جو ادارے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ امن و امان بحال کرے کسی علاقے میں، تو وہ اصل میں ناکام ہے. کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لے ان لوگوں کو، بجائے اس کے کہ آپ پورے علاقے کو کارڈن اپ کر لے اور اس کو محاصرہ بنا لے اور لوگوں کو محصور کر دے. پھر ان کے لیے فوڈ کا مسئلہ ہو، پھر ان کے دیات کا مسئلہ ہو، پھر ان کے بچوں کے جو خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں 100 سے زائد بچے ابھی تک مر گئے. اس پہ پتہ نہیں، وہ خبر ابھی کم بھی نہیں ہو رہے، لیکن صوبائی حکومت کے ایک ذمہ دار بندے نے بتایا کہ میٹرنیٹی میں تو بچے ہی مرتے ہیں تو اور کچھ نہیں ہوتے. تو مطلب اس طرح بچکانے کی جملے استعمال کرنا یا بیانات دینا، تو یہ بھی فریقین کو ناراض کرتے ہیں اور ان کو ہارٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل، اس میں انٹرنیشنل انوائرمنٹ لازمی ہوگا. جس طرح اس خطے کے اندر پچھلے 50-40 سال سے انٹرنیشنل لڑائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے تو وہ تو انفلوئنس کرے گا. جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اس میں اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. لیکن ون وے ٹو اندر وے تو ہم اس ایریا میں رہ رہے، ہم اپنے لوگ ہیں. یہ ماحول ہم کہاں پہ خراب کر رہے ہیں؟ یہ فریقین اگر لڑ رہے ہیں تو کس خطے میں لڑ رہے ہیں؟ اس ایریا میں جنگ کر رہے ہیں. تو آپ کی بالکل. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل فگرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جو کانسپریسیز والے ایک چیز ہوتی ہے، وہ انوالومنٹ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اپنے مقامی لوگ ہیں، اور وہ ان میں بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ہے، دونوں سائڈ سے ہو سکتے ہیں. مطلب اس میں ہم نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ میں جرنلسٹ ہوں، پچھلے کئی سال سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہا ہوں، پچھلے کئی سال سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ہی چیز میں نے اٹھا کے ایک چیز رکھ دی، تو ایک فریق نے لکھ دیا کہ آپ دوسرے فریق کے ساتھ سپورٹنگ کر رہے ہیں، تو اپنے جو فیس بک پوسٹ کر رہے ہیں تو اس میں خیال رکھیں، کمنٹس میں جا کے لکھتے ہیں. تو ایسے میں نہ صحافی جو ہے وہ صحافت کر سکتے ہیں، وہ جو ایکچوئل رپورٹنگ ہوتے ہیں. آپ دیکھتے پچھلے 3 مہینے سے جو ایشو چل رہا ہے، کون سا صحافی جو ہے وہاں پہ گیا ہے؟ اپنے لوگ نہیں جا سکتے تو صحافی کس طرح جائیں گے؟ اور گراؤنڈ کی خبریں جو ہے جی. وہ آپ کو جا کے وہاں سے ملے گی. تو وہاں پہ کوئی گیا نہیں ہے. جو مقامی لوگ ہیں، جو صحافی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ تو ہے، اس کا اپنا تعلق ہوگی، کوئی رشتہ داری ہوگی، وہ خود بھی بذات خود بھی کسی ایک فریق کا ان کا تعلق ہوگا. لیکن وہ بھی کھل کر خبر نہیں دے سکتا. جو بڑے صحافی ہے وہ بھی اس پارٹ پہ نہیں جا سکتا. تو اس کا اول اور آخر حل جو ہے وہ ریاستی اداروں کا، اور جو گورنمنٹ کی پوری مشینری ہے اس کی انوالومنٹ، اور خصوصاً خاص طور پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کے رسپانسبل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گراؤنڈ پہ جا کے کارکنوں کے ذہنوں میں یہ بات پہ لا دے کہ وفاق ہمارے ساتھ. جو بھی خیبر آج پچھلے سے کئی سالوں سے یہ کنسپٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اسپیشلی 9 اپریل 2022 کے بعد، جو بھی خیبر پختونخوا میں غلط ہو رہا ہے وہ وفاق کر رہا ہے، جو ٹھیک ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں. تو یہ کنسپٹ بھی غلط ہونے چاہیے. پچھلے کئی سالوں سے یہ صوبہ جو ہے یہ بھی پولیٹیکل، جہاں پہ پولیٹیکل کلیشز کے ساتھ سامنا کر رہا ہے یہ صوبہ. تو ایسے میں اگر فرقہ وارانہ ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر کس طرح ہینڈل کریں گے؟ جی بالکل.
अब्दुल बशीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिम्मेदारी है वो मुकामी हुकूमतों की है, सूबाई हुकूमतों की है। क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन, जो बड़ा ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन, हर किसी मसले का हल नहीं होता। अब देखिए, किसी भी इलाके में कोई शिद्दत पसंद है या अस्करियत पसंद है, तो वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसे पता होता है कि कौन बंदा, फलां बंदा किस जगह पर है। तो अगर वो मजबूत होंगे, मुकामी इदारे मजबूत होंगे, तो वो अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर सकेंगे। बजाय कि फौज आए, फौज तो फिर आती है, फिर वो हर जगह जैसा मामला बनता है आपको भी पता है। तो ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जो जो मुकामी इदारे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामिया है उन्हें मजबूत किया जाए। और हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर ये अमन माहिदा हो गया है, इसी तरह चले और पारा चनार के जो लोग हैं वहाँ पर अमन आए। मुझे इजाज़त दीजिए, बशीर साहब के साथ उन्होंने तकरीबन आपको पूरी तरह से बता दिया कि मुआहदे में कौन कौन से नुकात हैं और इलाके की क्या सूरत हाल है, और जो दोनों फ्रीकैन हैं उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये मुआहदा कामयाब हो और पारा चनार में अमन आए, वहाँ के भी लोग अमन से रह सके। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।